आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायत टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ आपकी मेज़बान रदा बतूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में माह रमज़ानुल मुबारक की ये खूबसूरत और बाबरकत साअतें बहुत बहुत मुबारकबाद इस चीज़ की पेश करती हूँ। और उसके बाद सबसे पहली इब्तदाइया कलामात उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए कि जो इतना रहमान, इतना रहीम, इतना करीम रब है कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए, कि जिसकी जितनी हम्दो सना बयान की जाए कम है। वो रब्बे ज़ुल जलाल कि जिसके बारे में ख़ुद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो परवरदिगार के जो इंसान की शह रग से भी ज़्यादा उसके करीब है। दुआ करती हूँ कि ये माह रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत बाबरकत साअतें कि जो परवरदिगार ने आपके और मेरे दरमियान मुशख़्ख़स की हैं, रब्बे ज़ुल जलाल इन पाक साअतों में और इन बाबरकत लम्हात में हमें रब्बे ज़ुल जलाल की मारिफत हासिल करने की तौफ़ीक दे। और इसी के साथ हमारे स्टूडियो में आज बहुत ही बाइल्म, बहुत ही बामारिफत शख्सियत भी मौजूद हैं। उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। अख्तर अब्बास अमीनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती लम्हात में से वक्त निकाला और आज हमारी इस ट्रांसमिशन को रौनक बख्शी। नाज़रीन, इसी के साथ बताती चलूँ कि माह रमज़ानुल मुबारक की ये ट्रांसमिशन के जो आप हर साल देखते हैं और इंशाअल्लाह के मुस्तफ़ीद भी होते होंगे। माह रमज़ानुल मुबारक की इस ट्रांसमिशन का नाम इश्क़े रमज़ान, वो बाबरकत साअतें, वो परवरदिगार की रहमतों के लम्हे जो अल्लाह ताला ने इंसान पर नाजिल किए। और इश्क़े रमज़ान रखने का मकसद यही था कि शायद हम पहचान नहीं सके कि दर हकीकी इश्क़े हकीकी के माना क्या हैं। हमने जो इश्क़ का मफ़हूम ले रखा है शायद ये उससे बहुत बालातर है। इश्क़ की बहुत सारी डिमांड्स हैं, इश्क़ बहुत कुछ मांगता है, इश्क़ की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं कि जिसको हम शायद फ़िक्र में नहीं लाते, शायद उसको लम्हा फ़िक्र नहीं देते। पर दर हकीकत इश्क़े रमज़ान वो हकीकी महीना है, वो हकीकी रहमत का, वो हकीकी पाक महीना है कि जिसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत, इश्क़, वला, मवद्दत का दर्जा पाते हैं। और मैं कहती हूँ हर मुसलमान यही चाहता है कि माह रमज़ानुल मुबारक के जिसमें हम शैतान की पैरवी कर कर के थक जाते हैं, चाहते हैं कि ये वो रमज़ान के जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को ज़ंजीरों में जकड़ दिया, और इस पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू भी करेंगे। वो शैतान का ज़ंजीरों में जकड़ देना और उसके बाद अल्लाह की रहमत का हम पर नज़ूल होना, और ये पहला अशरा कि जिसको रहमत का अशरा कहा गया है, इसमें हम किस तरह रब की बारगाह में दाखिल हो सकते हैं। और हमारे आज का उन्वान भी यही है कि माह रमज़ान दर हकीकत अल्लाह के एहसान की राहों में से एक राह है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा मंजिल का राह दिखाता है कि जिसमें हम खुदा की मारिफत को हासिल कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अल्लाह की एहसान की राहों में से एक राह है, तो इसके बारे में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सारी तारीफ़ें हैं, तमाम तर हम्दो सना है उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने अपने एहसान की राहों में से, एहसान के रास्तों में से एक राह को माह रमज़ानुल मुबारक करार दिया। इसी के साथ आगाज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि ये खूबसूरत लम्हा, ये बाबरकत लम्हात, इससे हमें किस तरह से मुस्तफ़ीद होना है और क्या फ़ज़ाइल हैं इस माह रमज़ानुल मुबारक के कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोमिन का महीना कह रहा है, अपने बंदे का महीना कह रहा है। और इसकी साअतें कैसी साअतें हैं कि जिसमें इंसान मेहमान और खुदा मेज़बान बन रहा है। जी आगा साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। माह मुबारक रमज़ान की जो फ़जीलतें हैं उनमें सबसे पहले तो कुरान मजीद में जो रमज़ान के इब्तदा के हवाले से सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में दर्ज किया गया है, उसमें इसकी फ़जीलत बयान की गई है। परवरदिगार ने कहा, ए ईमान वालो, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। तो सबसे पहली फ़जीलत रमज़ान की यही है कि ये ईमान वालों के लिए करार पाया है। सुभान अल्लाह। दूसरा, जैसे तुमसे पहले वाले लोगों पर ये फ़र्ज़ किए गए थे, बेशक, तो ये दूसरी रमज़ान की फ़जीलत है कि परवरदिगार ने इसे किसी एक वक्त के साथ मुअय्यन नहीं किया, बल्कि जिस तरह उम्मत मुस्तफ़ा के लिए ये वाजिब करार दिए
تو ساتھ بتایا کہ یہ فقط تم پر نہیں تھے بلکہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ بے شک۔ وہ کس طرح فرض کیے گئے تھے، اس کا ڈیوریشن کیا تھا، کتنے ایام تھے، وہ اب موضوع بحث نہیں ہے۔ جی۔ تو پروردگار نے اس کا جو فلسفہ قرار دیا ہے وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں نعمت اور احسان خداوندی ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، کہ وہ خدا جو 70 ماہوں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم پرہیزگار بن کر جنت خرید لو۔ واہ سبحان، کہ شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ اللہ کا لفظ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے ہے، پروردگار کی طرف سے شاید نہیں ہے۔ وہ شاید ہمارے اختیار پہ منحصر ہے کہ میں نے جو دنیا میں تمہیں اختیار دیا ہے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ شاید تم متقی بن جاؤ اس کی ان فضیلتوں کو درک کر کے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کی اس سے اگلی آیت میں پھر پروردگار نے فرمایا کہ اگر تم خیر ڈھونڈ رہے ہو تو خیر کیا ہے؟ خیر اسی مہینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ان تصوموا فہو خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید میں اس سے اگلی آیت میں پھر رمضان المبارک کی اور سب سے بڑی فضیلت میں جو سمجھتا ہوں جسے قرآن نے بھی آشکار کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ شہر رمضان جس کا تعارف کرایا گیا۔ الذی سے ہم اکثر عربی جاننے والے احباب جانتے ہیں کہ الذی سے پچھلے والے جو مطلب کی وضاحت بیان کی جاتی ہے، ایک ڈیفینیشن کے طور پر بیان کی جاتی ہے کہ یہ شہر رمضان کیا ہے۔ اس نعمت کے ذریعے سے اس ماہ مبارک کی تعریف کی گئی ہے، اس ماہ مبارک کی شناخت کی گئی ہے کہ وہ ماہ مبارک کی جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور پھر قرآن کی وضاحت کے لیے کہا ہدی للناس، یہ ہدایت ہے۔ انزل فیہ القرآن، قرآن نازل کیا گیا کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ واضح ہے ہدایت کے حوالے سے بھی اور حق و باطل کے فرق کے حوالے سے بھی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں رمضان کے حوالے سے فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ماہ مبارک میں۔ اب جہاں خود اس نام میں اگر دیکھا جائے رمضان کے حوالے سے، تو لغتاً جو لکھا گیا ہے رمضان کے حوالے سے کہ یہ رمضا سے لیا گیا ہے، رمض سے۔ اس کے دو معنی اہل لغت نے لکھے ہیں۔ پہلا یہ کہ رمضان، یہ رمض کا مطلب ہے کہ خزاں چل رہا ہو، سبحان اللہ، اور اچانک بارش آ کے اس خزاں کو بہار میں تبدیل کر دے، سبحان اللہ، اسے رمض کہا گیا ہے۔ یعنی رمضان کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا داری کی اس الجھنوں میں الجھا ہوا انسان اپنی اس روح کو اس گناہوں کے خزاں سے اس رمضان کی بارش کے ذریعے سے بہار کی طرف منتقل کر سکتا ہے، اور اپنی روح کی آلودگیوں کو صاف کر سکتا ہے۔ اور دوسرا جو معنی لغتاً ذکر کیا گیا ہے رمض کا، وہ کہا گیا کہ رمض کا مطلب ہے کہ کسی پتھر پر جب مستقیماً ایک روشنی، سورج کی روشنی جب اس پہ گرے، یعنی ترچھی نہ آئے کسی سائیڈ سے نہ، بلکہ اسی پہ ہی فوکس کر کے جب روشنی ڈائریکٹ اسی پر جب روشنی آئے اور اس کو اتنا گرما دے، اس کو اتنا گرما دے کہ اس پر اگر پاؤں رکھا جائے، کوئی چیز آئے تو وہ جل جائے۔ اس سے جو وضاحت بیان کی گئی ہے کہ رمض کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ رمضان انسان کی روح کو رحمت و برکت و مغفرت کی بھٹی میں ایسا گرم کرتا ہے کہ جتنی اس پر وہ علائشیں ہوتی ہیں، جس طرح ایک سونے کو تباہ کے کندن کیا جاتا ہے، تو اس روح کو دوبارہ اس کی گرمائش کے ساتھ ان علائشوں کو صاف کیا جاتا ہے، اور وہ جتنے عوامل انحراف کے ہوتے ہیں، گناہوں کے ہوتے ہیں، ان تمام کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو فضیلت بیان کی گئی، سبحان اللہ۔ اور ماہ شعبان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی کمال اور خوبصورت، اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول خدا کے سوا یہ ایسی تعریف اور فضیلت ماہ رمضان کی اور کون بیان کر سکتا تھا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل الیکم شہر اللہ، ان قریب تمہارے درمیان اللہ کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو سب سے بڑی فضیلت رسول خدا نے سب سے پہلے جملے میں کہی ہے،
کہا باقی جتنے مہینے ہیں 12 مہینے ان میں سے اللہ نے جسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان۔ آگے مطلب خوبصورت جملے کہا وہ افضل من شہور، یہ تمام مہینوں میں سے افضل ہے۔ کیسے افضل ہے؟ ایام افضل، اس کے دن باقی دنوں سے افضل ہے، ولیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں دوسری راتوں سے افضل ہیں، وساعات افضل الساعات، اس کے جو لمحات ہیں وہ دوسرے لمحات سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اس ماہ مبارک رمضان میں، کیونکہ کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، پھر فرمایا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ تمہیں اپنی ضیافت کے لیے دعوت دیتا ہے، اپنا مہمان بناتا ہے۔ دعیتکم الی ضیافت اللہ، اللہ تمہیں اپنی دعوت کے لیے اپنا مہمان بناتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں پھر کہا گیا کہ ایسا نہ سمجھنا کہ جب کوئی میزبان کسی کو مہمان بناتا ہے تو ہمیشہ، ہماری دنیا میں تو عجیب کہ اس کی تذلیل مراد نہیں ہے، فرمایا یہ تمہاری کرامت کے لیے، تمہاری عظمت کے لیے پروردگار تمہیں اپنا مہمان کے طور پر اپنے پاس بلا رہا ہے۔ اور فرمایا میں کبھی حیران ہوتا ہوں یہ چیز دیکھ کر کہ رمضان میں سب سے بڑی کوشش کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور سب سے کم مشقت کا بھی ذکر کیا گیا۔ جیسے بھوکا اور پیاسا رہنا سب سے بڑی مشقت ہے، اور اس سے بڑی مشقت محارم سے اجتناب کرنا، اللہ کے حرام کردہ راستوں پر نہ چلنا سب سے بڑی مشقت ہے۔ خواہشات نفسانی کے خلاف چلنا، ہوائے نفس کے خلاف ہونا اور محارم سے اجتناب سب سے بڑی مشقت۔ جہاں اس کا ثواب درج ہے وہاں سب سے کم مشقت کا ثواب بھی درج ہے۔ فرمایا نومکم فیہ تسبیح، تم سانس لے رہے ہو، یہ سانس لینا پروردگار کے نزدیک تسبیح شمار ہوتی ہے۔ اب تسبیح میں ہم 3 ہی ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اب یہ اللہ اکبر کی صدا جاتی ہے عرشوں پر، یا سبحان اللہ کی جاتی ہے، یا الحمدللہ کی جاتی ہے۔ اب یہ نومکم عبادہ، تمہارا نومکم فیہ عبادت، تمہارا سونا بھی اس ماہ مبارک میں عبادت شمار، کم سے کم مشقت، سانس لے رہے ہو پھر بھی عبادت خدا ہے، سو رہے ہو پھر بھی عبادت خدا ہے۔ تو یہ کیسے اللہ کا مہینہ نہ ہو جبکہ باقی مہینوں میں مباح کاموں کا ثواب نہیں ہوتا؟ بے شک، سانسیں لے رہے ہو، کھا پی رہے ہو، بیٹھے ہو، سوئے ہوئے ہو، جو مباحات کر رہے ہیں اس کا کوئی ثواب، لیکن پروردگار نے اس میں مباح کاموں کا بھی ثواب رکھا ہے۔ یہ شریعت یہاں پہ حیران ہو جاتی ہے، جہاں شریعت احکام خمسہ بیان کرتی ہے وہاں کے ایک کا کرنے کا ثواب ہے، نہ کرو گے تو گناہ، نہ کرنے کا ثواب ہے، کرو گے تو گناہ، پھر مستحب، پھر مکروہ، پھر مباح جس کا کوئی ثواب نہیں، اور شہر اللہ میں اس مباح کا بھی ثواب قرار دیا گیا ہے کہ تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے، لیکن یہ مباح اس وقت ثواب قرار پائے گا جب یہ اس واجب کے ساتھ معلق ہوگا جسے اللہ نے روزہ قرار دیا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ اس روزے کے علاوہ سانس لیں تو وہ تسبیح شمار نہیں کی جائے گی۔ بے شمار فضائل اس میں پروردگار نے، اور فرمایا عملکم فیہ مقبول، اس میں تم جو عمل کرو گے وہ تمہارا قبول کیا جائے گا، وَدُعَاؤکم فیہ مستجاب، اور جو دعائیں مانگو گے پروردگار اس میں مستجاب فرمائے گا۔ رمضان المبارک کی بے بہا فضائل میں سے اس مختصر وقت میں انہی فضائل کا احساس کرتے ہوئے تو پروردگار نے یہ برکت و رحمت کا مہینہ عطا کیا ہے۔ اور اس میں میں ایک جملہ شاید وہ بھول گیا ہوں میں، فرمایا پروردگار نے شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، 3 نام رسول خدا نے اپنی حدیث میں لے کے تینوں اشروں کو معین کر دیا کہ یہ ماہ مبارک رمضان برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا اشرہ برکت کا، دوسرا اشرہ رحمت کا اور تیسرا اشرہ مغفرت کا ہے۔ پروردگار ہمیں یہ ساعات نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز میں آغا صاحب نے فضائل ماہ رمضان کو بیان کیا، اور میں یہاں پر ان کا ایک نقطہ ذہن میں نے سوچا کہ واقعاً عشق رمضان کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ جب آپ کسی بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، اور جیسے آغا صاحب نے کہا کہ آپ کا سونا عبادت، آپ کا عبادت کے لمحات میں اگر آپ سو رہے ہیں یا باوضو ہیں وہ سب کچھ عبادت شمار ہو رہے ہیں، تو یہ کب شمار ہوگا؟ جب قربتاً الی اللہ ہے،
خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اور جب یہ روزے کی حالت میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ساعتیں عبادت بن جائیں گی بنا روزے کے، یہ ساعتیں بابرکت بن جائیں گی بنا روزے کے، اور وہ بھوک پیاس کے جس کے بعد اللہ رب العزت ایک خوبصورت وقت آپ کے اور میرے درمیان لاتا ہے کہ جس کو افطار کا وقت کہتے ہیں، اور ایک ایسا مقام کہ جس پہ آپ روزے کی حالت میں آتے ہیں، سحری کا وقت، یہ وہ وقت ہیں، یہ وہ اوقات ہیں کہ جس میں ہم بتاتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے گناہگار وجود کو لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا دن تیری اطاعت میں گزرے، فقط ہماری زبان کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، فقط ہمارے شکم کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ساعتیں کہ جو ہمارے درمیان گزرتی ہیں، وہ لمحات کہ جو ہم اپنے درمیان اس ماہ مبارک رمضان میں گزارتے ہیں، کوشش کریں کہ وہ ساعتیں اطاعت خدا میں گزریں۔ ابھی آغا صاحب سے دوسرا سوال میں یہ کرنا چاہوں گی کہ آغا صاحب خدا چاہتا تو بس، یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جیسے ہمیں بتایا کہ سحری کے وقت اٹھو اور اس وقت روزہ رکھو اور پھر افطار کے وقت افطار کر دو، چاہتا تو کوئی اور وقت بھی معین ہو سکتا تھا کہ بھئی نماز فجر پڑھنے کے بعد، یہ جو سحری کا مخصوص وقت ہے اور یہ جو افطار کا مخصوص وقت ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ جس طرح آپ نے اس شو کا نام رکھا ہے عشق رمضان، تو میں تو ویسے انتظار جو ہوتا ہے نا عشق کا، بالکل وہ ایک اپنی ہی جہت رکھتا ہے، اس میں بعض انتظار جس طرح کہا گیا الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے زیادہ شدید تر ہے، الا مگر صاحب زمان کا انتظار کرنا ان کا ایک ثواب ہے، اور یہ مطلب تشیع کا ہے کہ ایک انتظار کی ان کو عادت ہے۔ یہ وہ واحد وقت ہے سحری کا وقت جس میں سو کے بیدار ہونا، پوری رات بیدار ہوتے ہوئے سحری کے وقت سو جانا ایسا دیکھا ہے دنیا میں، لیکن سوتے ہوئے پھر اس سحری کے وقت میں نماز اذان فجر سے پہلے بیدار ہونا، یہ اس عشق کی آواز پہ لبیک کہنا ہے کہ وہ جو آواز آ رہی ہے کہ کون ہے جو پروردگار کی راہ میں اپنی اس خواہش آرام کو قربان کر کے پروردگار کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا سحری کرے اس وقت کو، اور اندھیرے سے اندھیرے تک کا سفر ہے۔ میں کہتا ہوں اندھیرے سے اندھیرے تک میں اس روشنی کو تلاش کرنا ہے جس روشنی کو اللہ نے عشق الہی کا نام دیا ہے، اور جسے اس رمضان میں ہم نے تلاش کرنا ہے۔ سحری کی اپنی بابرکت لمحات ہیں، اپنی فضیلت ہے، وہ وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ ویسے اس ماہ مبارک میں وعدہ ہے پروردگار کا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی، تو اس وقت کو اس لیے یہ معین کیا گیا ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خطبے میں آگے ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ بدبخت ترین ہے وہ انسان جو اس ماہ مبارک رمضان کو اپنے اندر پائے اور اس سے کوئی فیض حاصل نہ کر سکے، وہ شقی انسان ہے جو اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، جو اس نقطے کو حاصل نہ کر سکے جس کے لیے پروردگار نے ماہ رمضان کو ایمان والوں کے لیے معین کیا ہے۔ اور رمضان کے حوالے سے پچھلی گفتگو میں ایک جملہ رہ گیا، امام پنجم علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں کہ لا تقول ھذا رمضان، کہ اسے صرف رمضان نہ کہو۔ جہاں تاریخ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کا رمضان نام کیسے آیا ہے، وہاں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رسول خدا کے ایک صحابی تھا جو بہت ہی نیک ترین تھا، اس کے نام سے رسول خدا نے اس مہینے کا نام رکھا، اور جو ائمہ علیہ السلام کی سے روایات جو ہم تک پہنچی ہیں ان میں امام باقر کا خوبصورت جملہ فرمایا اس کو رمضان نہ کہو، اور خالی رمضان کہنے سے بھی منع کہ ماہ مبارک رمضان، شہر الرمضان، رمضان مبارک۔ کیوں؟ فرمایا گیا ہوا اسم من اسماء اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، رمضان اللہ کا نام ہے، اور یقیناً یہ اللہ ہی ہے جس کی رحمت کی بارش ہماری زندگیوں کے خزاؤں کو بہار میں تبدیل کر دیتی ہے، یہ اللہ ہی ہے جس کی مغفرت کی جو تپش ہے وہ ہمیں ان گناہوں اور علائشوں کو پگھلا کے ہمیں ہمارے اعمال کو کندن بنا دیتی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔
بہت خوبصورت نکات جس پر آغا صاحب نے روشنی ڈالی، اور میں کہوں گی روشنی کیسی ڈالنی، رب ذوالجلال کا جو ماہ ہو اور مہینہ جب خدا سے مختص ہو چکا ہے تو اس پر ہماری کیا مجال کہ ہم روشنی ڈالیں. لیکن یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھوک پیاس ہم برداشت کرتے ہیں اس کا ایک بہت ہی خوبصورت فلسفہ بھی یہ ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ارد گرد میں وہ لوگ کہ جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھوک پیاس کا ہمیں احساس ہو سکے. یہ جو بھوک پیاس جس کو ہم مشکلوں سے برداشت تو کر لیتے ہیں، لیکن کبھی اس میں تصور کیا کریں کہ یہ بھوک پیاس کوئی ہر روز بھی برداشت کرتا ہے. 365 دن سال کے یہ جو گزرتے ہیں اس میں شاید کوئی ایسا غریب طبقہ بھی ہوگا کہ جو ہر دن اس اذیت سے گزرتا ہوگا. اور میں کہتی ہوں کہ پروردگار کا لاکھ لطف اور احسان ہے کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں اتنے خوبصورت احساس کو محسوس کرنے کے لیے چنا کہ جس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے. کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک جس طرح سے آپ خوبصورت انداز میں سحر و افطار میں اتنا اہتمام کریں گے، اتنے خوبصورت انداز میں مہمان نوازی کریں گے اپنے گھر والوں کی یا مہمانوں کی، تو کوشش کریں کہ اس میں غریبوں کا بھی خیال رکھا جائے. اور یہاں پر آغا صاحب سے ایک سوال بھی کرنا چاہوں گی جو ہمارے بزرگ افراد بھی اکثر پوچھتے ہیں اور خواتین بھی پوچھتی ہیں کہ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو اعمال تو اپنی جگہ، لیکن ایسا کوئی ایک عمل، ایسا کوئی خوبصورت ایک ورد کہ جو ہم کام بھی کر رہے ہوں یا جو ہم ان ساعتوں کو گزار رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو، تو آغا صاحب کوئی ایسا عمل کہ جو ہمارے لیے روزے کو اور خوبصورت بنا دے؟ روایات میں آیا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں خام خواہ کی گفتگو سے پرہیز کرو، یا استغفار کرو، یا تلاوت قرآن کرو، یا رسول خدا پر اور ان کی آل پر درود بھیجو. رسول خدا نے فرمایا من صلی علیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، فی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، سکل اللہ میزانہ، اللہ اس کے پلڑے کو اس دن جب قیامت کے دن پلڑے کمزور ہو کر اوپر اٹھنے شروع ہو جائیں گے، جی جی، وہ اس صلوات کے ثواب کو میزان کے دن اس میزان میں جب رکھے گا، تولا جائے گا، تو وہ پلڑے جھکتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ ذکر اس کا اتنا ثواب. اور قرآن مجید کا پروردگار نے اس ماہ مبارک رمضان میں بہت فضیلت قرار دی ہے. فرمایا من تلا فیہ آیت من القرآن، کہ جس نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ کمن ختم القرآن، جیسا کہ اس نے قرآن مجید ختم کر لیا. ایک آیت پڑھنے سے ختم قرآن کا ثواب. یہ اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر یہی ہے، یا پروردگار کے قرآن کی تلاوت کی جائے، یا اہل بیت پر درود و صلوات بھیجی جائے، یا اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیا جائے. اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار نے جہاں اس کے حوالے سے معصومین کی روایات اور یہ سارا کچھ ہے، وہاں نوید ایک عجیب و غریب، اور سبحان اللہ پروردگار نے کہا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ان الابواب الجنان، جنت کے دروازے مفتحات کھول دیے جاتے ہیں، وَإِنَّ الْأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ، اور جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان الشیطان مغلولۃ، اور شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے. جو اللہ نے آیت میں وعدہ کیا ہے نا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس کے پروردگار نے اپنی طرف سے اس وعدے کے تمام عوامل مہیا کیے ہیں. بہشت کا دروازہ کھول دیا، وسواس کی اس گڑھ کو، اس منبع کو، شیطان کو قید کر لیا، اور جہنم کے دروازے بند کر دی. جہاں یہ رحمت و رمضان کی عظمت کے حوالے سے ہے، وہاں اس وعدے کے حوالے سے بھی یہ عوامل پروردگار نے ہمیں عطا کیے ہیں. بے شک بے شک. اور اس ماہ مبارک رمضان جو صبر کا مہینہ ہے، فرمایا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جس طرح آپ نے کہا ذکر کرنا، وہ میں نے کہا کہ ذکر نہ بھی کرے نا، سانس لے رہا ہے ذکر ہے، سو رہا ہے ذکر ہے، اور فرمایا سانس لے رہا ہے، سو رہا ہے، اور اس کا دل چاہ رہا ہے کھانے کی طرف، اس کو دل چاہ رہا ہے گناہ کی طرف، لیکن اس پر صبر کر رہا ہے. پروردگار نے کہا، یہ رسول خدا نے کہا، یہ جو ماہ رمضان ہے وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. وَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور اس صبر کا ثواب کم از کم جنت ہے. واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ.
बहुत शुक्रिया आगा साहब, इतने खूबसूरत अंदाज़ में आपने इन तमाम बातों की तशरीह की और इंशाअल्लाह कि हमारे नाज़रीन भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे, मुस्तफ़ीद हुए होंगे। और जैसा कि आगा साहब ने कहा कि एक सब्र का महीना है, इसी तरह शहरुत तहूर भी है, शहरुस सयाम भी है, शहरुल इस्लाम भी है, कि ये वो महीना है कि जिसे इस्लाम का आइन, इस्लाम का दस्तूर भी कहा जाता है, कि जिसमें इस्लाम की शनाख्त होती है। इसे शहरुत तहूर तहारत का महीना कहा जाता है, पाकीज़गी का महीना कहा जाता है। और शहरुस सयाम यानी रोज़ों वाला महीना, कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए इंसान भूखा प्यासा रहकर बताता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो गुनाह जो मैं करता आ रहा हूँ, काश ये मेरी भूख प्यास उन तमाम तर गुनाहों के जो नफ्स से इंसान गुनाह करता है, जो नफसानी ख्वाहिशात के ज़रिए गुनाह करता है, उन तमाम गुनाहों से काश मैं रुक जाऊँ और ये माह रमज़ान मुझे ऐसा पाकीज़ा कर दे जैसे शायद मैं अभी शिक्म मादर से मुतवल्लिद हुआ हूँ। तो तमाम नाज़रीन की खिदमत में बस यही अर्ज़ करूँगी कि ये जो बरकतों के लम्हात हैं, ये जो रहमतों के लम्हात हैं, इसमें ख़ुद पर भी फ़ोकस करें और अपने इर्द गिर्द के अफराद पर भी फ़ोकस करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद कह रहा है कि मैं हकूक़ुल्लाह तो माफ़ कर सकता हूँ लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। तो अपने इर्द गिर्द के रिश्तेदारों को भी शामिल रखें और कोशिश करें कि किसी एक गरीब का हाथ आप थामने वालों में से हो जाएं। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का मुझे वो बहुत खूबसूरत जुमला लगता है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम किसी को सदका देते थे तो सदका देने के बाद अपने हाथ का बोसा लेते थे। तो किसी ने पूछा कि या इमाम ये अमल क्यों है, आपने सदका दिया और फिर अपने हाथ को चूमा, क्या ये कोई फ़ख्रिया अंदाज़ था? कहा नहीं, ये मैं रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उसने मेरे हाथ को ये तौफ़ीक दी कि मैं किसी गरीब की मदद कर सकूँ। और ये जो ज़माना है जिसमें हमारे वक्त के इमाम पर्दा ग़ैबत में हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारे दरमियान, हमारे वजूद के अंदर, हमारे कल्ब के अंदर हमदर्दी और सब्र का एक ऐसा पैमाना और एक ऐसी नूर और एक ऐसी लाइट रोशन रहे कि जिसको इमाम अलैहिस्सलाम देख कर ज़हूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आपकी खिदमत से इजाज़त चाहती हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।